Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Tencast brought to you by Telling Media Society. With us today we have Mr. Naveed Ahmed Sumru, District and Session Judge. But he is not just a District and Session Judge, he has had multiple achievements throughout his career. From being a gold medalist, he has also been declared as the best judge of Pakistan by Supreme Court of Pakistan on disposal of most number of narcotics and murder cases. He has been a faculty member at Ziauddin University of Law. He has been a faculty member at Sindh Judicial Academy since 2015. Currently, he is the head of Sindh Judicial Academy, and it is immense pleasure having you with us today. Thank you. Thank you so much for coming, sir. My pleasure. How are you, sir? Alhamdulillah, I'm fine. Ajay, sir, since you have done your LLB from University of London, so what challenges did you face during transitioning from University of London's curriculum to local laws of Pakistan? See, University of London has altogether a different scenario. You have different subjects, you have different discussions as well. So when you are doing practice in Pakistan, ultimately you have to go through the all laws of Pakistan. But see, the amount of work one chip in while he's doing LLB from University of London, it gives so much courage and insight into the analysis of the law, so that this Pakistani law does not seem that difficult. So it's just a will that you need while conversion from University of London program to Pakistan law. ور دیر اینی اسپیسیفک چیلنجز کیونکہ ہم جب یہ آج یونیورسٹی آف لنڈن کا لا پرسیو کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سی آر پی سی نہیں پڑھتے ہیں, آپ پی پی سی نہیں پڑھتے, آپ سی پی سی نہیں پڑھتے, آپ کو کانسٹیٹیوشن کا اندازہ نہیں ہوگا, آپ کیسے پریکٹس کرو گے, یہ کہ اب ویدر اٹس ٹرو اور انٹرو پلیز کلیئر کیجیے گا. دیکھیں, اٹس ہاف ٹرو بیکاز اٹس فیکٹ کہ بوتھ آر آل ٹوگیدر ڈفرنٹ لاز. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ وی آر آلسو کامن لا کنٹری, تو ظاہری بات ہے جو لا ہے اٹ ہیز اٹس اون بیسکس فرام دا سیم برٹش سسٹم. تو وہ جو کانسیپٹس ہیں ان کے جو پریسیڈنٹس ہیں وہ ہمیں وہیں سے ملتے ہیں. تو آپ اگر تھوڑی ہمت کر لیں اینڈ اف یو آر اسٹوڈیس, تو آپ اگر جب ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کانسیپٹس آر سملر. مے بی سیکشن نمبر, دا لا نیم از ڈفرنٹ, بٹ it's not that difficult. I have not found it that difficult. Yes, I can't say it's almost same, but yes, it has some amount of difficulty as well, but you can easily overcome that. Sir, you have had a remarkable career trajectory from being a civil engineering student to a law student, and you were a gold medalist in civil engineering, which in itself is a huge achievement. تو اس کے بعد ایسا کیا آپ نے دیکھا جس کی وجہ سے آپ لا کی طرف آپ کا رجحان بڑھا؟ See, I have done my bachelor's in civil engineering 2001 میں. ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان کے اندر جو سول انجینئرنگ کی جابس تھیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھی, اور وہ بڑا ہی ایک لو پیڈ سیکٹر تھا. اور گورنمنٹ جابس کے اندر میں کسی کو پن پوائنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن آئی واز ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے پرسن کہ جو وہاں پہ ہو رہا تھا میں اس کا پارٹ بنوں. سو آئی تھاٹ کہ اٹس بیٹر کہ اگر آپ کے پاس انرجی اور ٹائم ہے تو آپ کچھ ایسا کریں جس میں آپ کچھ بہتر نمونے سے آپ سروس کر سکیں. سو آئی تھاٹ کہ لا وڈ بی سم تھنگ ویئر یو کین آن یور اون کام کر سکتے ہیں, سوسائٹی کو پے کر سکتے ہیں. سو اٹ انسپائرڈ می اینڈ ڈفرنٹ پرسنالٹیز لائک قائد محمد علی جناح ہیں, اے کے بروئی صاحب ہیں, اور علامہ آیا قاضی صاحب ہیں. سو آل دیز فیکٹرس کنٹریبیوٹیڈ کہ میں اس طرف جاؤں, اور اٹ واز ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. اینڈ لیٹر آن اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی کہ 9/11 کے بعد جو انجینئرنگ کی جو فیلڈ تھی وہ بوم کی اس نے, لیکن آئی ہیڈ نو ریپیٹنس. آئی ایم الحمد للہ آئی ایم فائن اینڈ ہیپی ود واٹ آئی ایم ٹوڈے. ماشاء اللہ. سر, سنس یور ایکیڈمک بیک گراؤنڈ از کوائٹ ڈائیورس, تو آپ کی جو انجینئرنگ ایجوکیشن ہے یہ آپ کی کس اپروچ پہ امپیکٹ کرتی ہے ان جوڈیشل میٹرز یا آپ کے؟ نیچرلی یس. سی, لا ایک ایسی فیلڈ ہے ویئر یو ہیو ٹو ہیو نالج آف آل دا سبجیکٹس. You can't confine your judgment to the cases of criminal only while acting as a judge or as a lawyer. آپ کے سامنے کسی بھی طرح کا کیس آ سکتا ہے بیکاز اٹس اباؤٹ دا ہیومن بیہیویئر. تو آپ اگر لیٹ سپوز سول انجینئر ہیں تو آپ کی جتنی میتھمیٹکس کی انجینئرنگ کی جو نالج ہے, جو وہاں کی لاجک اور ریزننگ ہے, سم ٹائمس وہ کیسز اسی بنا پہ آپ کے پاس آتے ہیں. سو اٹ ہیلپس یو این ایڈڈ فیچر. نمبر ون, اف یو ہیڈ ایم بی بی ایس, سو وائل یو آر ڈیسائڈنگ اے کیس انوالونگ اینی میڈیکل پروسیجر, تو اٹ از این ایڈڈ بینیفٹ. تو any sort of your education will always help a lawyer or a judge in an added manner. So definitely yes. اچھا سر, آفٹر کمپلیٹنگ یور LLB آپ جوڈیشری کی طرف آپ کا رجحان کیوں بڑھا, اینڈ کون سے وہ چیلنجز تھے اسپیسیفکلی جو آپ جب انٹر کیا آپ نے جوڈیشری میں تو وہ آپ نے فیس کیا, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اوور کم دیم؟
Uh, it's difficult to say کہ کیا وجہ ہوئی بٹ یہ تھا کہ آئی ٹرائڈ ایڈوکیسی بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا اندر کا آپ کا انسٹنکٹ کہ یو ڈونٹ فیل ایزی اینڈ ہیپی. سو میں نے تینوں ٹرائی کیا کارپوریٹ سائڈ بھی کچھ دن پھر ان کرمنل سائڈ دین سول سائڈ. سو آئی فیلڈ کہ مے بی میں جوڈیشری کو ٹرائی کر لوں پھر دیکھوں گا کہ میں نے کہاں جانا ہے. سو آئی آپٹیڈ ان 2007 اینڈ الحمد للہ آئی گاٹ تھرو. اور جو چیلنجز تھے نا وہاں پہ مجھے فیل ہوا کہ آپ جب جوڈیشری کی طرف آتے ہیں تو آپ کا جو سروس کہتے ہیں نا جسے ہورائزن وہ بڑا ہو جاتا ہے. آپ سوسائٹی میں ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں وائل ایکٹنگ ایز اے جج. یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, اینی باڈی کین مائٹ ڈس ایگری. تو میں وہاں رہا لیکن اس کی چیلنجز بہت ہیں. نیچرلی ایز اے سروس آف سندھ جوڈیشری آپ کو ریڈی رہنا پڑتا ہے آپ کی کہیں بھی ٹرانسفر ہو جائے. یو کین آلویز بی ایٹ دا ورج آف لیونگ اوے فرام یور لوڈ ونس. وہ ایریا کتنا بیکورڈ ہے, آپ کے فار فلنگ ایریاز ہیں کراچی سے دور, وہ بھی آپ کے لیے ایک ایشو ہو سکتا ہے. اینڈ تھرڈلی جب بھی آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ایٹ دا لوئسٹ اسٹیج تو آپ کا جو ایک کمپٹیشن لیول ہوتا ہے وہ بڑا فیرس ہوتا ہے. سو دیز ور دا چیلنجز اینڈ یس ایوری باڈی وانٹس ٹو بی دا بیسٹ ان دا بزنس. تو آپ جب کسی بزنس آپ جاتے ہیں جوڈیشل سروسز میں تو آپ چاہتے ہیں کہ یار ہاؤ آئی کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی ون آف دا بیسٹ جج. تو دیٹ از اے چیلنج اٹ سیلف. And Alhamdulillah, you have been declared the best judge by Supreme Court. So, sir, you were declared best judge by Supreme Court for disposal of most number of murder and narcotics cases. So, what were the challenges you had faced while delivering justice in those cases? کیونکہ یہ ایک لیمن پرسپیکٹو سے ایز اے لا اسٹوڈنٹ ہمیں یہ کہا سنا جاتا ہے گھر سے, کیونکہ آئی ایم اے فرسٹ جنریشن لائر, تو ہم یہ سنتے ہیں کہ کرمنل کیسز جو ہیں ان میں بڑے خدشات ہوتے ہیں, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ججز کو انفلوئنس کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں, تھریٹس ہوتے ہیں. میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات نے بڑی ہیلپ کی, ان کا تو شکر ادا کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آئی مسٹ سے کہ وہ جو ایک ٹائم تھا جب ماڈل کورٹس بنی ان ایئر 2019 مارچ کا ٹائم تھا, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے. پیپل مائٹ ڈس ایگری وتھ ہم کہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کی وجہ سے ایک پروسیس اسپیڈ اپ ہوا کرمنل کیسز کا, پرٹیکولرلی مرڈر اینڈ نارکوٹکس کیسز. لیکن انہوں نے ایک میکینزم ود ان دی فریم ورک آف CRPC وداؤٹ انکرنگ اینی ایڈڈ ایکسپینڈیچر بنایا. اس میں انہوں نے یہ کام کیا کہ ٹائم لائن سیٹ کر لی, ایک میکینزم بنا دیا, سارے اسٹیک ہولڈرس کو کہا کہ آپ ایک جگہ بیٹھیں اور خود ڈیسائیڈ کریں وین یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے ٹرائل. اینڈ دین ونس اے ٹرائل ہیز اسٹارٹیڈ ایون اٹ ہیڈ 40 گواہ 50 گواہ 10 گواہ یو کانٹ ایڈجرن اٹ. سو ہو یہ رہا تھا کہ جو کیسز تھے وہ آپ کے ایک ہفتے میں 2 ختم ہو رہے تھے, 3 ختم ہو رہے تھے مرڈر کیسز. کسی میں 5 گواہ تھے, کسی میں 12 گواہ تھے. سو اٹ واز موسٹ کریڈٹ گوز ٹو دیم. ہم نے کیا کیا, وی یوٹیلائز دیٹ لیگزٹی اور دا فریڈم گیون بائی دا سپریم کورٹ. پھر وکلا نے بھی ساتھ دیا, انہوں نے تاریخوں پہ آ کے کراس کیا, اسٹیٹ نے ساتھ دیا. سو اٹ از اے جوائنٹ ایفرٹ. So the issues which were appearing to be sort of height of K2, they were actually not. اچھا سر, ان کمپلیکس کیسز یا جو ہائی اسٹیک کیسز ہیں جیسے مرڈر ہو گیا یا نارکوٹکس ہو گیا, تو ان میں کیسے آپ میک شیور کرتے ہیں کہ جسٹس ریمینس فیئر اینڈ انبائسڈ؟ Yes. For that, every judge has to give equal opportunity to both sides. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے جب کیس کو فکس کیا تو لا کے اندر ایک سیف گارڈ ہے کہ اتنے دنوں سے پہلے آپ ٹرائل شروع نہیں کرو گے. لیٹ سپوز ڈاکومنٹ سپلائی ہے, آپ کسی مجرم کے خلاف جب ٹرائل اسٹارٹ کرتے ہو تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیٹ آل دا ریلیونٹ ڈاکیومنٹس وچ پروسیکیوشن بیسیکلی انٹینڈس ٹو یوز اگینسٹ ہم ایز این ایویڈنس. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہی پریپیئرز ہز ڈیفینس. سیکنڈلی آپ اس کو سفیشینٹ ٹائم دیں سو دیٹ ہی کین کراس ایگزامن دا وٹنسز. اگر وہ کراس ایگزامن نہیں کر پائے گا تو جو گواہوں کی ویروسٹی ہے کہ ان کی ٹروتھفلنیس کتنی ہے وہ ڈٹرمن نہیں ہوگی. اینڈ دین ونس دی وٹنسز آر اوور دین جج ہیز ٹو ریڈ ویری کیئرفلی دی ایویڈنس پارٹ اینڈ دی لا سیٹلڈ بائی دی سپیریئر کورٹس کے پریسیڈنٹس جسے ہم کہتے ہیں اسٹار ڈیسائسز وہ کیا ہے, so that you should not make any major mistake in analyzing the evidence. So this is the best way to avoid any miscarriage of justice. Stand by what is said. Yes. اچھا سر, lawyers and
judges do face life threats as we discussed. تو آپ کی جرنی میں تھرو آؤٹ کبھی آپ نے کوئی لائف تھریٹ فیس کیا؟ الحمدللہ نہیں. اور ایون دین آئی ہیو اے 17 years of service now, more than 17. I have never come across any such issue کہ مجھے لائف تھریٹ ہو. بٹ یس آئی ہیو فیلٹ کہ کیوں ہوتا ہوگا لائف تھریٹ. اس کی دو وجوہات ہوں گی. either you are dealing with such a case where the parties are too hostile, جیسے آپ کے ٹیررزم آرگنائزیشنز ہیں یا آپ کی جو انٹرنیشنل مافیاز ہیں. Apart from that, if a judge is behaving in a most uh, appropriate manner while presiding over a court, he's not showing any anger, he's not showing any biasness, he's not showing any arbitrariness. تو میں سمجھتا ہوں, and yes, most importantly, how you speak with the parties. See, ہمارے یہاں ایک تاثر غلط ہے کہ ایک مجرم ہے. See, مجرم is not convicted unless proven otherwise. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے جب بات کرتے ہیں you have to be polite because وہ آپ کا مجرم نہیں ہے. You are there to make a justice. So آپ کا behavior with both parties should be equally یعنی fair. کسی پارٹی کے ساتھ you are not supposed to be more humble, more polite. If you are polite, then polite with the both parties. If you are listening the one party, then you have to listen other party as well, so that nobody should feel کہ we are underprivileged or we are not being given proper respect or time. So that is how you can manage. سر کین یو شیئر این انسٹنس یہاں پہ کوئی تلخ فیصلہ لینا ہو آپ نے اور جس نے آپ کے جوڈیشل پرنسپلس کو چیلنج کیا ہو اور پھر اس کو آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کیا؟ Yes, there was a very unfortunate incident. I was posted at District West. A girl came, no, a father basically filed an application کہ بھائی میری جو بیٹی ہے اس کو نانی جو ہے وہ اپنے پاس بند کر کے بیٹھی ہے. تو when I called her, the SHO, to produce the girl, and girl came and she straight away said کہ میں بابا کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. تو جب انکوائری کی تو پتہ چلا the father after death of the mother used to assault her sexually. تو father was taking Holy Quran کے ساتھ this is wrong. She is making a lame excuses so that she could live with her nani, as nani is spoiling her and he is a strict father. So I referred that case to the guardian court to decide with whom the daughter should live. Ultimately, the evidence came on record and it was proved that she was subjected. So on that basis, something was to be done, which was very difficult as a human being, as a father, to think that this is the level of morality where a person can, put himself. Unbelievable. Yes, so that was too difficult, and these cases do have a trauma. If I could say what is the one biggest challenge a judge or a lawyer can face in litigation is the impact which a judge or a lawyer takes on him from the cases which he deals in. Because if you are dealing with such type of cases where emotions are involved, آپ فیل کرتے ہو نا, دیکھیں, you cannot detach yourself from the society. آپ کے سامنے brutal murder ہے. میں نے ایسے کیسز چلائے جس میں باڈی واز in 12-20 pieces, and that body is of a son who is a sole son of a lady, and وہ لیڈی جو ہے وہ کہتی میرا اب کوئی نہیں ہے. Sometimes brutal murder and then burying a body, اس کا skeleton ملنا, آپ سوچتے ہو یار یہ اتنا بروٹلنیس کیسے آ سکتی ہے. آپ سوسائٹی میں سوچتے ہو نا, ایون ہیونگ سیکشول assault on your own loved ones, بہن کے ساتھ, sometimes with your daughter. تو this is the trauma which judges has to face and cope up with. So this is one of the biggest challenge. بالکل سر, کیونکہ it is unbelievable to Yes. think of it نا. Yes, but our society has developed this trauma, اور God knows what are the reasons, but we have to be very careful. That is why you have seen Zainab Alert and all those cases. Very dear ones and near ones are involved in those assault cases. Unfortunately. Yes, sir, since you have spoken about female issues, یا جو جیسے آپ نے ایک خاتون کا ذکر کیا کہ ان کے فادر سے وہ ہراساں ہو رہی تھی, ایسے ہی ہماری جو فیمیل لائرز ہیں, جو ینگ لا اسٹوڈنٹس ہیں, تو جب ہم نے یہ ڈسکس کیا ان کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں پوڈ کاسٹ پہ, تو ان سب نے یہی کہا کہ سر سے پوچھیے گا کہ ہم نے یہ سنا ہے لیمن پرسپیکٹیو سے کہ فیمیل لائرس کے لیے لٹیگیشن میں اتنا اسکوپ نہیں ہے, کمپلیکیشن زیادہ ہے لیگل فیلڈ میں ایز کمپیئر ٹو میل لائرس. اس پہ ذرا آپ روشنی دیجیے گا. I would not totally agree with this کہ there is any special issue. دیکھیں,
ایک جنرل ایشو ہے کہ ایڈوکیسی کے اندر یو نیڈ گڈ اسکلس. دیکھیں وی ہیو تھاؤزنڈس آف لائرس. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے پاس کوئی کیس ہے, میرا کوئی پرسنل ایشو ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو سلیکٹ اینی لائر, تو میں کہاں جاؤں گا؟ آئی وڈ پریفر بیسٹ آف دا بیسٹ, بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک ون تھنگ ان کنسیڈریشن کہ کیا آئی وڈ بی ایبل ٹو بیئر دی ایکسپینسز ایز ویل, بیکاز از اے بریڈ اینڈ بٹر آف دا ایڈوکیٹ ایز ویل. سو آپ کو پہلے وہ دیکھنا پڑتا ہے, دین یو سی دی کمپیٹنس آف اے لائر. اینڈ ان دیٹ کنڈیشن میں نہیں سمجھتا آج کے وقت میں کوئی بھی سائل جو آدمی ہے, پارٹی ہے, وہ اس وجہ سے کسی وکیل کو کہے گی کہ یہ لیڈی ایڈوکیٹ ہے. ٹھیک ہے, ہاں انٹیریئر سندھ میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایشو تھوڑا ہو, لیکن اتنی پازیٹیو انداز سے نمبر آف فیمیل ایڈوکیٹس یا فیمیل لا اسٹوڈنٹس بڑھ رہی ہیں. اٹ از اٹ سیلف این ایویڈنس کہ اسکوپ ہے, اسپیس بھی ہے, اور ہاں پہلے سے آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں. کہیں کہیں پہ ایشوز ہیں, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو بالکل کیس ہیں جن کے اندر ایسی کوئی بات ہے جیسے سوسائٹی کا کوئی ایشو ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ لیڈی کے لیے کوئی ایشو ہو. ادروائز آن جنرل ٹرمز ہمارے ہاں بڑا ہی ایزی ایٹماسفیئر ہے. ان جوڈیشری ایز ویل we have good number of female judges as well, and whenever any female advocate is appearing, we have never made any difference ke who is appearing. We always see what is being argued and in what manner. So it is all again the competence which matters. سر بینگ اے سینئر فیکلٹی ممبر اینڈ ہیڈنگ سندھ جوڈیشل اکیڈمی, آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو جوڈیشل آفیسرز میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جوڈیشل آفیسر کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی should be a God fearing. First of all, he must fear Almighty Allah so that he should not make injustice with anyone deliberately. Secondly, he must be a good listener. وہ بات سننے کا عادی ہو, وہ سنے گا تو سمجھے گا. اینڈ دین ہی مسٹ بی اے پرسن ہو از فونڈ آف ریڈنگ, نئے لاس پڑھے, ججمنٹس پڑھے, کیس کی ایویڈنس پڑھے. اینڈ دین ہی ہیز ٹو بی پولائٹ, بیکاز ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جتنا علم آتا ہے وہ اتنا زیادہ بندہ سافٹ ہو جاتا ہے. ہی کانٹ آرگیو لاؤڈلی, ریشلی. تو یہ کوالٹیز ہوں, اور وہ پیشنٹ ہیئرنگ کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈیسائیڈ کرے تو سارے پریجوڈائسز نکال دے, زبان کے طور پہ, قوم کے طور پہ, کہ ذات کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میرے خیال میں دیز آر دا فیو موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس آف دی گڈ جج. اچھا سر, آج آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی سروس کو ماشاء اللہ سے ایک آج 17-18 تقریباً 2 ڈیکیڈز ہونے والے ہیں آلموسٹ, تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کون سے میجر مسائل فیس کر رہی ہے, ان کے لیے کیا ریفارمز لانے کی ضرورت ہے آج ہمیں؟ اگر میجر مسائل کی بات ہو تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے پراپر انفراسٹرکچر. کراچی میں ہمارے پاس جو کورٹس ہیں, آپ خود دیکھیں کہ بہت کم جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بڑھا دی جائیں, جگہ کسی کھلی جگہ پہ نکل جائے کورٹس. دوسرا, ہمارے نمبر آف ججز آپ دیکھیں نا, ہمارے پاس ٹوٹل تعداد کتنی ہے ججز کی, اور تعداد عوام کی کتنی ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کو مجبوری ہے کہ آپ جب تک پبلک کا ریشو ذہن میں نہیں رکھیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس 100 لوگوں پر ایک جج ہے اور 10,000 پہ بھی آپ ایک رکھیں گے جج, تو اٹ ہیز ٹو بی ان سم پروپورشنلٹی. تو ایک تو یہ وجہ ہے. تو مین ایشو جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے کہ اگر ہم ان کو پراپر انفراسٹرکچر دے دیں اور وہ فیسلیٹیٹ کریں لوگوں کو وہاں تک آنا, تو آئی تھنک اٹ وڈ بی ون آف دا میجر بریک تھرو. اور سیکنڈلی, ہم پبلک کو بھی تھوڑا اویئر کروائیں تھرو دیئر کیریکولم ان پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. تو ان کو جتنی اویئرنیس ہوگی اتنا لا کا بریچ کم ہوگا. اگر آپ کسی سوسائٹی میں ہو جہاں پہ ہیلتھ پڑھائی جائے, ہیلتھ کانشیسنیس ہو, تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ ایسی سوسائٹی میں ہوں جہاں پہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ ہیلتھ کانشیسنیس امیونٹی کیا ہے, تو آپ کیا کریں گے, ہر چیز کھائیں گے, آپ بیمار پڑیں گے. یہی لا بھی اسی طرح ہے. اگر آپ لوگوں کو لا کے بارے میں اویئر کریں گے
تو it will help them to lead their life in accordance with law, so the cases will be lesser in number. اور دوسری بات ڈیڈیکیٹڈ کورٹس ہونی چاہیے. فیملی کی کورٹس کسی الگ کمپاؤنڈ میں ہونی چاہیے, ان کو ڈیل کرنے کا پروسیس الگ ہو تاکہ وہ عام جو مجرم ہیں ان کے ساتھ انٹرمکس نہ ہوں. بچوں کی کورٹس بالکل الگ ہوں. جہاں اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ within 10 years these things will be on ground انشاءاللہ. سر ویئر ڈو یو سی پاکستان جوڈیشری ان نیکسٹ ڈیکیڈ؟ آج سے اگر 10 سال بعد 2000 آپ کے 34 میں ہم ویژن کرتے ہیں کہ کیا جوڈیشری کی حالات آپ دیکھتے ہیں؟ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جس طرح آپ جیسا نیا بلڈ اتنے شوق اور اتنے ولر کے ساتھ آ رہا ہے, اور نیچرلی اگر ان میں سے ہمارے طرف بھی آئیں گے فرام جوڈیشری سائڈ تو اٹ ول ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ. اور جتنا اچھا اسٹف پڑھنے والے اور سینسیبل لوگ آئیں گے جو اس کو پروفیشن بنانا چاہتے ہیں, تو اٹ ول ہیو اے گریٹ امپیکٹ. سر ایز اے ڈائریکٹر آف سندھ جوڈیشل اکیڈمی, ہاؤ ڈو یو انویژن فار فیوچر آف جوڈیشل ایجوکیشن ان پاکستان؟ کون سے چیلنجز ہیں یا کون سی انوویشنس پہ آپ کام کر رہے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے؟ الحمدللہ سندھ جوڈیشل اکیڈمی نے اتنے سالوں سے جوڈیشل لیگل نالج جو ہے وہ امپارٹ کی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. بیکاز دیکھیں, ہم ایک دفعہ جب لاء کر لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد ریفریشر کورسز کرنا ضروری ہے تاکہ ہم دیکھیں ویئر وی اسٹینڈ. سیکنڈلی, لاء از اے ڈائنامک سبجیکٹ, تو جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وقت کے ساتھ تھرو لیجسلیشن اور بائی دی کورٹس ڈیسیجن, تو اس کا فیملرائز ہونا بڑا ضروری ہے. تو لیگل ایجوکیشن از ناؤ ویری امپورٹنٹ, اور آج کل تو یہ بڑا ویلڈ ٹاپک ہے کہ بھائی ججز کو بھی along with the advocates and law enforcement یہ پڑھیں گے, so they will be more equipped with the knowledge. تو میرا خیال ہے ایک تو لیگل نالج از ویری امپورٹنٹ, اینڈ سیکنڈلی سندھ جوڈیشل اکیڈمی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اٹس گرومنگ اور ون آف دا اولڈیسٹ اکیڈمیز ان پاکستان. تو انشاءاللہ میرا ویژن تو یہ ہے کہ ود ان 2 years ہم اس کو ون آف دا بیسٹ اکیڈمی آف پاکستان بنائیں, اور انشاءاللہ آپ کو بھی ہم کس دن بلائیں گے, آپ آ کے دیکھیں ہماری اکیڈمی. انشاءاللہ سر, آئی ہیو بین دیر. لاسٹ ایئر میں نے ایک بار میں آیا تھا, تو وہاں پہ ایک میڈیشن کی ٹریننگ چل رہی تھی, تو وہ تو بڑی اچھی چل رہی تھی دیکھنے سے ایک لیمن پرسپیکٹو سے. اچھا سر, اب تھوڑا ہم آپ کے پرسنل سوال کی طرف چلتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی. فرام واٹ وی ہیو ہرڈ, یو ہیڈ سیورل کیریئر آپشنس. آپ کے پاس ڈی جی بننے کا بھی موقع تھا, ہماری اطلاع کے مطابق آپ نے وہ آپٹ نہ کر کے جوڈیشری کی طرف رہے. تو آپ ریزن بتانا پسند کریں گے کہ کیا ریزن تھا پرٹیکولرلی؟ دیکھیے, جوڈیشری میں نے آپ سے کہا کہ وین آئی واز ان فائنل ایئر آف انجینئرنگ, تو الٹیمیٹلی آئی فیلٹ کہ ان واٹ مینر آئی کین کنٹریبیوٹ. تو آئی تھاٹ کہ ایز این ایڈوکیٹ آئی کین پروو مائی میٹل far more better than any other manner. So I took this law, and I was the first batch of Zabist in 2002. So it was a wonderful journey, اور آج میں I feel کہ it was a good decision at the end کہ law has given me so much, اور law کے studies جو ہیں they are really interesting. آپ اس کے ساتھ بہت کچھ پڑھتے ہو, بہت کچھ پڑھتے ہو. It's just not the law, it's ریگارڈنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آج آپ اے آئی پڑھ رہے ہو, ہمیں پڑھنا ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی پڑھ رہے ہو, کمرشلائزیشن پڑھ رہے ہیں, ٹیکس پڑھ رہے ہیں, سروس پڑھ رہے ہیں. سو دس گیو یو مور فلیور آف لرننگ, ٹیچنگ. جی سر, جیسے بھی آپ نے اے آئی کی بات کیا, ٹیکنالوجی کی, تو ٹیکنالوجی نے ہر سیکٹر میں ہی, آج ٹیکنالوجی ایک مجبوری ہے, ایک ضرورت ہے ہر سیکٹر کی. تو جوڈیشری میں آپ کہاں دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہو سکتا ہے کیس مینجمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کے اعتبار سے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, سندھ ہائی کورٹ نے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 20 سال ہو گئے, تو ہم نے, یا اس سے زیادہ ہوں گے, آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ایئر, ہم نے کیس فلو مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کا ساتھ لے کے ہم پبلک کو کیسز کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے وہ اس کے ڈور اسٹیپ پہ دے دیں. آج ہمارا وہ سسٹم از ون آف دا بیسٹ سسٹم. اس کے اندر آپ کو ہر چیز ملتی ہے. یو آر ناٹ سپوز ٹو گو ٹو دا کورٹ فار گیٹنگ اینی سرٹیفائڈ کاپی اور ایون اینی انفارمیشن ریگارڈ دا نیکسٹ ڈیٹ. تو ایک تو وہ سسٹم ہے. اس کے علاوہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ زیورچ یونیورسٹی نے جج جے پی ٹی ایک سافٹ ویئر ہے جو چیٹ جی پی ٹی کا ایڈوانس ورژن ہے, وہ انہوں نے فیلڈ میں دیا ہے, اور فیڈرل اکیڈمی از ان کولیبریشن ود دیم. وہاں ان کا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے جیم. وہاں پہ وہ ججز کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ اے آئی ٹول کو کنٹرول کر کے
you can get most of the benefit. یعنی اگر آپ کو جو کام پہلے آپ گھنٹوں میں کرتے تھے, پورا کیس ڈرافٹ کر کے دیتے ہیں. yes, پورا کیس, and but at the end of the day, no one can replace the human judge. It has to be overlooked by Undoubtedly. yes, judge کو دیکھنا پڑے گا. He has to oversee کہ whether any mistake has been done or not. But it gives you an overall impression of the case. And secondly, the search mechanism. آپ کی libraries اتنی بڑی ہیں, آپ کو پہلے search کرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا. Now with the help of AI tools, you can search any case within few seconds. Sir, can you please elaborate the need of young students to pursue law as a career and how it will change our legal system? Yes, I would say, because you see, law is something which will ultimately help the system to grow and be on the right track. دیکھیں, ہم law کس کو کہتے ہیں؟ law is basically the will of the collective society. سوسائٹی میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, وہ اپنی جو وزڈم ہوگی اس کے مطابق لا بنائیں گے. تو اگر آپ کی ایک سوسائٹی جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کی سوچ اتنی ڈیولپ نہیں ہے, تو ان کے لاز بھی ریفلیکٹ کریں گے وہی ان کی سوچ اور ان کی طبیعت. تو جہاں لوگ زیادہ لا کی طرف آئیں گے, سو اویئرنیس آف لا ناٹ اونلی ہیلپ دیم بٹ دیئر سوسائٹی, دیئر فیملیز. سو الٹیمیٹلی the legal education is very important. اچھا سر, ڈیورنگ دا کورس آف بیکمنگ اے لائر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے کہ ایک اچھا مینٹور ملنا ہے, ایک استاد. تو آپ کے استاد کون تھے اور انہوں نے کیا رول پلے کیا آپ کے کیریئر شیپ کرنے میں؟ دیکھیے, استاد تو میرے بہت ہیں. رائٹ فرام مائی چائلڈہڈ اگر میں دیکھوں تو مائی فیملی, مائی پیرنٹس, جن کی وجہ سے آج میں ہوں. اس کے بعد اگر میں اپنی دیکھتا ہوں انجینئرنگ کی, تو ہمارے لیٹ سر تھے محمود میمن صاحب, ہی واز اے جینیس. تو وہ, اور اگر LLB میں دیکھیں تو مس شائستہ سر کی, شی واز ون آف دا انفلوئنشیل ٹیچر ان مائی لائف. اور ان پریکٹس مسٹر زبیر احمد راجپوت, ان سے بہت سیکھا. میرے دوست ہیں نثار احمد, ان سے سیکھا. سو ایوری ڈے یو ہیو سم ون who teaches you something. So he is my teacher, and but they have significant. اچھا سر, آج کی جو جنریشن ہے جسے جین زی کہا جاتا ہے سلینگ لینگویج میں, اس کا یہ ایک شکوہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی جو دیگر دوست پڑھتے ہیں ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ سینئر کچھ سکھاتا نہیں ہے, سینئر ہمیں فوٹو کاپی کروانے بھیج دیتا ہے, سینئر ہمیں فائلز دے دیتا ہے کہ اٹھا کے آ جاؤ. بٹ آئی پرسنلی بلیو کہ اگر وہ فائل آپ کو اٹھانے کے لیے دیتا ہے تو دیٹ گیوز یو ایکسیس ٹو ریڈ دا فائل ایز ویل, کیونکہ سینئر روکتا نہیں ہے پڑھنے سے بھی. بٹ سینئر کیا رول ہونا چاہیے, اور ایک ینگ لائر یا ینگ لا اسٹوڈنٹ جو انٹرنشپ پہ جا رہا ہے اس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو انٹرنشپ پہ جانے سے پہلے اس کو اپنی فیلڈ چوز کرنی پڑے گی کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. بیکاز ناؤ الحمد للہ لا فیلڈز آر ویری کلیئر. جس کو کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ جانا ہے, کسی کو کرمنل سول پہ جانا ہے, سم آر انٹرسٹڈ ان سروس میٹرس اور IP میٹرس. پہلے تو وہ سلیکٹ کر لیں کہ کون سی فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں. دین سلیکٹ اینی گڈ ریپیوٹیڈ لائر, وہ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. دین یو ہیو ٹو میک یور اون ایفرٹ. دیکھیں, وہ آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ آپ کو اب ہاتھ پکڑ کے نہیں پڑھائیں گے. یو ہیو ٹو لرن فرام ہز جیسچرس, یو ہیو ٹو لرن فرام ہز کنڈکٹ. وہ آپ کے سامنے آرگیومنٹس بنا رہے ہیں, یو ہیو ٹو سی ہاؤ دس آرگیومنٹ ہیز بن ڈرافٹیڈ, ہاؤ ہی از پلیڈنگ. اگر وہ کوئی کیس نیا بنا رہا ہے اور اس کے سامنے کلائنٹ ہے, تو ہاؤ ہی از میکنگ کوشچنس ٹو دا کلائنٹ سو دیٹ ہی کین گیدر انفارمیشن اینڈ دین سی ہاؤ دیٹ گیدرڈ انفارمیشن واز یوٹیلائزڈ ان ڈرافٹنگ دی پلانٹ اور اینی پٹیشن. دس از دا سائلنٹ لرننگ پروسیجر. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر وہ سرٹیفائڈ کاپی کے لیے کہتا بھی ہے, دس از آلسو لرننگ. You must know how certified copies are obtained. بالکل. So اگر آپ کو وہ دیتے ہیں, بالکل آپ جائیں, اور اس کے بعد فائل آپ کے پاس ہے, اوپن دا فائل اینڈ ایٹ دا لیجر ٹائم, جب وہ آپ کے سینئر فری ہوں, ان کے پاس 2-4 منٹ ہوں, ود دا پرمیشن کہ سر کین آئی آسک, یو کین پٹ اینی کوئری. سو دس از اے کنٹینیوس لرننگ پروسیس. اور آپ کوشش کریں کہ آپ جب کورٹ میں ان کے ساتھ جائیں, پیچھے کھڑے ہوں یا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, try to see how arguments and counter arguments are made. So it is not just your version, you have to see how your version is being rebutted by some other counsel. So it is continuous learning. Secondly, you have to observe how queries are put by the bench. کبھی کبھار وہ کوئری اتنی خطرناک ہوتی ہے, then see how your senior is dodging it or answering it tactfully. Because it is not necessary how you respond, it is how you should not disclose any fact جو آپ کے against جائے.
सी, और उसके साथ केस लॉ लिखें कि इफ़ एनी केस लॉ हैज़ बिन साइटेड, आप उसको नोट डाउन कर लें एंड देन गो एंड रीड इट कि यार ये जो लॉ साइट हुआ, हाउ इट इज़ रेलेवेंट टू दिस आर्ग्यूमेंट. सो यू विल लर्न द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यू विल लर्न हाउ दोज आर प्रैक्टिकली यूज्ड. सो if you are attached with a good senior, the learning process is 24/7. अच्छा सर, एंडिंग में थोड़ा लाइटर नोट की तरफ आएंगे. मेरी आपकी कुछ एक्स स्टूडेंट से ना बातचीत हुई थी, तो मुझे ये पता लगा कि आपके बिसाइड्स इन सारे टैलेंट्स के आपका मौसीकी का बड़ा एक टैलेंट है. आपकी आवाज़ की वजह से आप काफ़ी पॉपुलर थे यूनिवर्सिटी में. See, हर 50 साल का बूढ़ा किसी दौर में 20 साल का होता है. ठीक है जी. तो यस, एट माई अर्ली एज आई वॉज लाइक यू. और हर जिंदगी की जो मेरी आवाज़ कहाँ अच्छी है सर? नहीं, देखे ना, यू एक्सप्लोर लाइफ. somebody has any special gift of Almighty Allah. So yes, I used to, but after certain age, your priorities are changed, and my students must have got some old stuff from somewhere. जी. अच्छा सर, अगर हम अल्टरनेट यूनिवर्स की बात करते हैं ना, एक लेट्स जस्ट थिंक ऑफ इट कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स है और आप वहाँ प्रिसाइड करते हैं कोर्ट सेशन, तो क्या यूनिक लॉज आप बनाएंगे? सी, मैं तो अगर अल्टरनेट यूनिवर्स हो तो मैं एक ही लॉ बनाऊंगा, वो होगा इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप फेयर प्ले करते हो, देखिए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ही चीज़ की, लोगों के साथ इखलाक बेहतर किया, लोगों को उनके हकूक़ दिए, और उनकी ज़ात में ये कमाल था कि उन्होंने हर शख्स को बेस्ट स्पॉट पर टास्क दिए. और कोई एक असहाबी दिखा दें वो ये कहे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किसी और के साथ या मेरे साथ ज़्यादा थी. वो पूरे शहर के लिए रहमत थे, पूरे जहान के लिए रहमत थे. तो द लव एंड हाउ यू डील फेयरली विद द पीपल. मैं ये कहूँगा भाई, कोई किसी से लड़े ना, कोई किसी का हक ना खाए. अगर मुझे ऐसा चांस मिले तो मेरे ख्याल में फिर कोर्ट्स भी नहीं बनेगी. सर, वकीलों के पेट पे लग जाएंगे. नहीं, फिर वकील कुछ और कर लेंगे ना. हो सकता है यही तबलीग कर रहे हो, यही प्रीच कर रहे हो कि भाई, या इसके मॉरल इंस्पेक्टर्स बन जाए, वहीं से अर्न कर लें. सो इट्स जस्ट द अर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन बिकमिंग ए लॉयर. सर, it was immense pleasure having you, and I Same must here. say, Same not just for the sake कि आप यहाँ आए हैं तो मैं कह दूँ सर थैंक यू, बड़ा मज़ा आया, but honestly this has been one of the best podcasts जो मैंने conduct किया है. थैंक यू सो It मच. has been an absolute pleasure having you. Thank you so much for your थैंक यू time. सो मच. मैं भी आपको ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. और आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए आई हैड अ चांस टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल. और मैं उनको एक बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि आज के दौर में ईमानदारी के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ आप जंग लड़ सकते हैं, और डिसहार्ट बिल्कुल ना हो. अल्लाह ताला ने आपके लिए जो मकाम रखा है उसकी मेहनत आपने करनी है. हमारे यहाँ सिंधी में कहावत है, बतायो फ़कीर की, कि मानी अम्मा ॾींदिया पर खंघ खुड़क करनी पवंदी आहे. बिल्कुल. तो इसका उर्दू में यह है कि भले रिस्क अल्लाह के हाथ में, लेकिन अपनी कोशिश ज़रूरी है. तो मैं ये सबसे कहूँगा कि हिम्मत बिल्कुल ना हारें. भले 50,000 वकील हों, अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे आपकी मेहनत रखी है, वो करें. यू विल रीच द स्काई. और सबसे अहम बात, अपने प्रिंसिपल पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, झूठ से बचें. आई वुड से कि देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन कि एज अ लॉयर और एज अ जज और एनी लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करने से ही कामयाबी मिलती है. तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं. सच के साथ जीतना और मुश्किल होता है, लेकिन मज़ा ही कुछ और है. सो डोंट लूज द होप and always stick to principles. So this is my message to all. Thank you so much sir. Thank you. Thank you so much for joining us. Thank you so much. अल्लाह आपका हामी व नासिर रहे. आमीन. अल्लाह आपकी आमीन. हिफाजत फरमाए. आप आमीन. जैसे सीनियर्स की ना सिर्फ इस फील्ड को बल्कि एट लार्ज सोसाइटी को भी बहुत ज़रूरत है. Thank you so much. Thank you so much. So that's all from this episode of Tencast. We'll see you soon inshallah in another episode of Tencast. Thank you so much. Stay tuned.